बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम तज़करा करेंगे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का, और आपको उस कुर्बानी का मुकम्मल वाक़या बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उस कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है, अल्लाह ताला को उस कुर्बानी से क्या मतलूब है। नाज़रीन, याद रखें, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को तरह तरह की आज़माइशों में डालता है और उनको आज़माता है। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, जो अल्लाह ताला के खलील हैं, उनको भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में कई तरह की आज़माइशों में डाला। पहले अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बेटा अता फ़रमाया, फिर उसकी कुर्बानी मांगी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उन आज़माइशों में पूरे उतरे। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली शादी अपनी चचाज़ाद हज़रत सारा से हुई, लेकिन वो एक अरसे तक औलाद की नेमत से महरूम रहे। एक दिन हज़रत सारा ने उनसे फ़रमाया, आप हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह ताला उनके बतन से औलाद अता फ़रमा दे। दरअसल ये सब कुछ मिन जानिब अल्लाह ही था। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा को अपनी ज़ौजियत में ले लिया, और फिर शादी के एक साल बाद ही उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। रिवायत के मुताबिक उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 86 साल थी। जब हज़रत हाजरा उम्मीद से थीं तो फ़रिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को लड़का होने की नवीद सुनाई और इस्माइल नाम रखने को कहा। बेटे की पैदाइश पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक उसका नाम इस्माइल रखा। अभी बेटे की पैदाइश पर खुशियों का भरपूर इजहार भी न कर पाए थे कि उन्हें एक बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ा। वो बहुक्म इलाही नौमौलूद लख्त जिगर और फर्माबरदार बीवी को मुल्क शाम से हज़ारों मील दूर एक ऐसी वादी में छोड़ आए कि जहाँ मीलों तक पानी था, न चरिंद परिंद, और आदम था न आदमजाद। ज़रा सोचिए, वादी फ़ारान के संगलाख काले पहाड़ों के दरमियान तपते सहरा के एक बूढ़े दरख्त के नीचे अल्लाह की एक नेक और बरगज़ीदा बंदी अपने नौमौलूद मासूम बेटे के साथ चंद रोज़ से क़याम पजीर हैं। जो ज़ादे राह साथ था ख़त्म हो चुका। माँ बेटा भूख प्यास से बेहाल है। माँ को अपनी तो फिक्र नहीं, लेकिन भूखे प्यासे बच्चे की बेचैनी पर ममता की तड़प फितरी अमर है। लेकिन इस लकोदक सहरा में पानी कहाँ। जूं जूं लखते जिगर की शिद्दत प्यास में इजाफा हो रहा था, ममता की मारी माँ की बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। इसी हालत इस्तराब में करीब वाक़ पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ीं कि शायद किसी इंसान या पानी का कोई निशान मिल जाए, लेकिन बेसूद। तड़पते दिल के साथ भागते हुए ज़रा दूर दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ीं, लेकिन बेफ़ायदा। इस तरह दोनों पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए। उधर अल्लाह जल्ला शानहू ने हज़रत जबरील अमीन के ज़रिए शीर ख्वार इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले दुनिया के सबसे मुतबर्रिक और पाकीज़ा पानी का चश्मा जारी करके रहती दुनिया तक के लिए पैगाम दे दिया कि अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले साबिर व शाकिर बंदों को ऐसे ही बेशकीमत इनामात से नवाजा जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चुल्लू न भरतीं और उसे रुकने का ना कहतीं तो वो एक बहता हुआ चश्मा होता। अलबत्ता मंशा इलाही के पेश नज़र हज़रत हाजरा अपने साहिबजादे के साथ वहीं रह रही थी कि एक रोज़ अरब के कबीले बनु जरहम के कुछ लोग पानी की तलाश में वहाँ पहुँचे और हज़रत हाजरा की इजाज़त से वहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली। फिर दूसरे कबाइल भी वहाँ आ आकर आबाद हुए, और यूँ देखते ही देखते वो सुनसान सहरा दुनिया के सबसे मुक़द्दस व मुतबर्रिक और अजीम शहर मक्का मुकरमा में तब्दील हो गया। और ये सब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बरकत से हुआ कि जिनकी एड़ियों से अल्लाह ताला ने ज़मज़म का पानी जारी फरमाया। अलबत्ता हज़रत हाजरा ने बेटे की परवरिश और तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। 13 साल का तवील अरसा जैसे पलक झपकते गुजर गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्के की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में आब ज़मज़म पीकर और सब्र व शुक्र की पैकर अज़ीम माँ की आगोश तरबियत में परवान चढ़ते हुए बेहतरीन सलाहियतों के मालिक खूबसूरत नौजवान का रूप धार चुके थे कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ।
تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ سورہ صافات میں ہے۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت ہاجرہ کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کو درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورغلانے کے لیے آ موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماریں، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماریں تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ البتہ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجی اور وہ بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت ہاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی مینا میں لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہیں۔ ناظرین، روایات بتاتے ہیں کہ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تہلیل میں مصروف ملائکہ اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا منظر دیکھنے میں معاف تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ ناظرین، صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لپٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے
सफ़ेद रंग के खूबसूरत मेंढे को लेकर हाजिर हुए। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ज़िबा से फारिग होकर आँखों से पट्टी हटाई तो हैरत ज़दा रह गए। बेटे की जगह एक हसीन मेंढा ज़िबा हुआ पड़ा था, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसी असना में गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। सूरह साफ़ात में है। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस बेमिसाल जज्बा इसार, अताअत व फरमाबरदारी, जुर्रत व इस्तकामत, तस्लीम व रज़ा और सब्र व शुक्र पर मोहर तस्दीक सब्त करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, और हमने इस्माइल की अजीम कुर्बानी पर उनका फ़िदिया दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने दोनों बरगज़ीदा और जलीलुल क़द्र बंदों की अदा इस कदर पसंद आई कि उसे अताअत, इबादत और कुर्बत इलाही का ज़रिया करार देते हुए क़यामत तक के लिए जारी फरमा दिया। नाज़रीन, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है और अल्लाह ताला को कुर्बानी से क्या मतलूब है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के हवाले से एक अहम बात का तज़किरा इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इस कुर्बानी के हवाले से एक सवाल अक्सर उठाया जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों में ज़बीह कौन है, इस्माइल अलैहिस्सलाम या इसहाक अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, याद रखें, कुरान मजीद ने अगरचे ज़बीह का नाम नहीं लिया, मगर जिस तरह इस वाक़े का तज़किरा किया है उससे बग़ैर किसी कुंजकाओ के ये ज़ाहिर होता है कि नस्स कुरानी इस्माइल को ज़बीह बताती है और यही वाक़या हकीकत है। सूरह साफ़ात में इस वाक़े को इस तरह बयान किया गया है, ए परवरदिगार, मुझको एक नेकूकार लड़का अता कर। बस बशारत दी हमने उनको बुर्दबार लड़के की। फिर जब वो सन को पहुंचा कि बाप के साथ दौड़ने लगे, इब्राहिम ने कहा, मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बस तू देख क्या समझता है। कहा, ए मेरे बाप, जिस बात का तुझे हुक्म किया गया वो कर। अगर अल्लाह ने चाहा तो तू मुझको सब्र करने वालों में से पाएगा। बस जब उन दोनों ने रज़ा व तस्लीम को इख्तियार कर लिया और पेशानी के बल उसे बेटे को पछाड़ दिया, हमने उसको पुकारा, ए इब्राहिम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये खुली हुई आजमाइश है, और बदला दिया हमने उसको बड़े ज़बी यानी मेंढे के साथ, और हमने आने वाली नस्लों में उसके मुतल्लिक ये बाकी छोड़ा कि इब्राहिम पर सलाम हो। इस तरह हम नेकुकारों को बदला दिया करते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से है, और बशारत दी हमने उसको इसहाक की जो नबी होगा और नेकुकारों में से होगा, और बरकत दी हमने उस पर और इसहाक पर। नाज़रीन, अगर गौर करें तो इन आयात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो साहबजादों की बशारत का जिक्र है। पहले लड़के का नाम नहीं लिया और ग़ुलाम हलीम कहकर उसके ज़िबा अज़ीम के वाक़े का तज़किरा किया, और उसके बाद दूसरे लड़के की बशारत का जिक्र नाम लेकर किया, बशरनाहु बिसहाक। और ये तयशुदा अमर है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों साहिबजादों इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम में से इस्माइल बड़े हैं और इसहाक छोटे। बस जबकि छोटे लड़के का जिक्र बाद की आयत में नाम लेकर कर दिया गया, तो पहली आयत में इस्माइल अलैहिस्सलाम के अलावा और किसका जिक्र हो सकता है? बिलाशुबा वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही हैं जिन्होंने सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन कहकर और वतल्लाहु लिल जबीन का मुजाहरा करके वफ़दैनाहु बिज़ब्हिन अज़ीम का एजाज़ हासिल किया। अलावा ही सिर्फ कुरान अज़ीज़ ही इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बी नहीं कहता, बल्कि तौरात की इबारत को अगर गौर से मुताला किया जाए तो वो भी यही बताते कि इस्माइल अलैहिस्सलाम और सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम ही ज़बी हैं। नाज़रीन, यहूदियों ने कोशिश की है कि वो ज़बी के साथ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम जोड़ दें, और इसी वजह से इस सवाल ने जन्म भी लिया है कि ज़बी कौन है, इस्माइल अलैहिस्सलाम या इसहाक अलैहिस्सलाम। आइए आपको बताते हैं कि तौरात की आयत में इसका जिक्र कैसे किया गया है और हकीकत क्या है। तौरात की आयत में यूँ जिक्र है, उन बातों के बाद यूँ हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उसे कहा कि तू अपने बेटे, हाँ अपने अकलौते बेटे को जिसको तू प्यार करता है, इसहाक को ले और ज़मीन मोरिया में जा और उसे वहाँ पहाड़ों में से एक पर जो मैं तुझे बताऊँगा सोखतनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। तब खुदावंद के फरिश्ते ने दोबारा आसमान पर से इब्राहिम को पुकारा और कहा कि
खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि तूने ऐसा काम किया और अपना अकलौता ही बेटा दरेग न रखा, मैंने अपनी कसम खाई कि मैं तुझे बरकत दूंगा। तौरात की इन हर दो इबारात के निशान ज़दा फ़िक्र अपने अकलौते बेटे और अपना अकलौता ही बेटा को देखिए, और फिर तौरात की उन गुज़श्ता आयात को पढ़िए कि जिनमें इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकलौता बेटा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकलौता बेटा बताया गया, क्योंकि इस्माइल जब 14 बरस के हो चुके हैं तब इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। क्या उनसे ये साफ तौर से वाज़ेह नहीं होता कि ज़बी जैसे एजाज़ को बनी इसराइल के साथ वाबस्ता करने की गलत हिर्स थी, जिसने यहूद को इस तहरीफ पर आमादा किया कि उन्होंने इस इबारत में अकलौते बेटे के फ़िक्रे के साथ इसहाक का नाम बेमहल जोड़ दिया। बस ये इजाफ़ा तौरात की तसरीहात के भी खिलाफ है और नस्से कुरानी के भी और वाक़या हकीकत के भी कतन खिलाफ है। बहरहाल नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि ज़बीउल्लाह का अज़ीमुश्शान शर्फ़ इस्माइल अलैहिस्सलाम ही के लिए मक़सूम था। यह अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसको वो चाहे उसको दे, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। नाज़रीन, सख्त ताज्जुब है कि चंद उलमाए इस्लाम भी इस गलती में मुब्तला नज़र आते हैं कि ज़बी इस्माइल अलैहिस्सलाम न थे, इसहाक अलैहिस्सलाम थे, और जो दलाइल उन्होंने इस सिलसिले में बयान की हैं, अफसोस कि हम उनसे मुत्तफ़िक नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी बुनियाद व असास महज़ वहम व ज़न पर कायम है, ना कि यकीन की रोशनी पर। मसलन उनकी एक बड़ी दलील ये है कि सूरह साफ़ात की बयान की गई आयत में से पहली आयत बशरनाहु बिग़ुलामिन हलीम में कोई नाम मज़कूर नहीं है, और उसके बाद की आयत में उसके ज़िबा से मुतल्लिक ज़िक्र करते फरमाया बशरनाहु बिसहाक, तो क्या ग़ुलाम हलीम भी यही इसहाक नहीं है? नाज़रीन, आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर गलत इस्तदलाल है। अव्वल इन आयात के सयाक़ व सबाक़ का मुतालिया कीजिए और फिर गौर कीजिए कि वबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम के बाद वबश्शरनाहु बिसहाक को अतफ़ के ज़रिए जिस तरह जुदा किया गया है, अरबी असूल नहव के मुताबिक कौन सी गुंजाइश है कि इन दोनों को एक ही शख्सियत करार दिया जाए, ख़ुसूसन जबकि दोनों की बशारत के ज़िक्र के साथ साथ जुदा जुदा उनके औसाफ भी बयान किए गए हैं। साहिब क़ससुल अंबिया अब्दुल वहाब नज्जार ने इस मौके पर आयत वबरकना अलैहि वाला इसहाक में अलैहि की ज़मीर ज़बी की जानिब राजे की है, और ये तर्जुमा किया है, हमने बरकत नाजिल की उस ज़बी पर और इसहाक पर, और ये दावा किया कि पूरा किस्सा बयान करने के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत का ज़िक्र इस बात के लिए नस है कि साहिब किस्सा लड़का इसहाक अलैहिस्सलाम के अलावा है और वो सिर्फ़ इस्माइल अलैहिस्सलाम ही हो सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा एक और दलील ये भी है कि वाक़या मक्का के करीब मीना में पेश आया है, और तौरात का जुमला अकलौता बेटा इस बात की ज़िंदा शहादत है कि अभी तक हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत भी नहीं हुई। लिहाजा तौरात का इस वाक़े को मोरिया के करीब बताना इसी किस्म की तहरीफ है जिससे तौरात का कोई बाब खाली नहीं और जिसका इनकार बदाहत का इनकार है। नाज़रीन, खुलासा कलाम यही है कि असल हकीकत यही है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही ज़बी हैं और उन्हीं का लक़ब ज़बीउल्लाह है। उसमें जो शकूक पैदा किए गए हैं वो यहूदियों की तरफ से पैदा किए हुए हैं, जो तौरात की तहरीफ़ात की वजह से हैं। मुसलमानों को चाहिए कि इस तरह की बातों पर तवज्जो न दें और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब और इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़िबह का जो वाक़या आपने मुलाज़ा किया है वही असल और हकीकी वाक़या है। नाज़रीन, ये था तज़किरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का। हम आपको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात भी बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कुर्बानी के बारे में और आपको बताते हैं कि इस कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है, कुर्बानी से अल्लाह ताला को क्या मतलूब है। नाज़रीन, याद रहे कि लफ्ज़ कुर्बानी कुर्ब से मुश्तक़ है, जिसके मानी है नज़दीक होना। कुर्बान सीग़ाए मुबालग़ा है। इमाम राग़ब अस्फ़हानी कुर्बानी का मानी बयान करते हुए लिखते हैं, कुर्बानी वो चीज़ जिसके ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए। शरअ में ये कुर्बानी यानी जानवर ज़िबाह करने का नाम है। आपको बताते चलें कि कुरान करीम में कुर्बानी के लिए 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। नंबर 1 सूरह माइदा की आयत नंबर 27 में कुर्बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तर्जुमा है, ए नबी मुकर्रम, आप उन लोगों को आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबिल व काबिल की खबर सुनाएं जो बिल्कुल सच्ची है। जब दोनों ने अल्लाह के हुजूर एक एक कुर्बानी पेश की सो उनमें से एक हाबिल की कबूल कर ली गई
اور دوسرے قابیل سے قبول نہ کی گئی تو اس قابیل نے حابیل سے حسدن و انتقامن کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے جواباً کہا بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2 سورہ حج آیت نمبر 22 میں منسک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ترجمہ ہے اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ ان مویشی چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے ہیں ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اور اے حبیب عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اور نمبر 3 پر سورہ کوثر آیت نمبر 2 میں لفظ نہر استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ اقوام میں بھی قربانی رائج تھی، اور یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے رائج ہے، لیکن ہر ایک کا قربانی کا طریقہ جداگانہ تھا۔ جیسا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی قربانی کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں موجود ہے۔ اے نبی مکرم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی، سو ان میں سے ایک حابیل کی قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل سے قبول نہ کی گئی، تو اس قابیل نے حابیل سے حسدن و انتقامن کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے جواباً کہا بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول فرماتا ہے۔ یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندگان نے دی تھی۔ ایک بھائی نے زمین کے پھلوں میں سے پھل چنے اور قربانی کے لیے پیش کیے، اور ایک نے اپنے ریوڑ سے عمدہ جانور کو نظر کیا، لہذا عمدہ کو قبول کر لیا گیا، اور پھر دنیا میں پہلا قتل حسد کے نتیجے میں ظاہر ہوا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی تعمیر کردہ قربان گاہ آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جگہ عمارت تعمیر کی تھی جہاں بہت سے جانور بطور قربانی ذبح کیے جاتے تھے۔ ان جانوروں کو اس جگہ جلا دیا جاتا تھا۔ قربانی کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آسمان سے آگ آتی اور قربانی کے جانور کو جلا دیتی، جس کے جانور کو آگ لے جاتی تھی اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ پھر اس میں بھی سرکش لوگوں نے سرکشی کی، اور ایک حصہ اللہ کے نام پر اور دوسرا حصہ بتوں کے نام پر مختص کرنے لگے، جو کہ سراسر گمراہی ہی گمراہی کا عمل تھا۔ ناظرین، اگر کرتاس تواریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گزشتہ امتوں کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اجازت دی گئی، اور یہ اللہ کریم کا ہم پر خاص انعام ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ ناظرین، ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تفصیلی تذکرہ پہلے کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کس طرح سے پورے اترے اور کس طرح سے اللہ کے حکم پورا کر دکھایا۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں کیا حکمتیں ہیں اور اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے موقع پر بھی اپنا مکر و فریب چلانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند کو لے کر روانہ ہوئے تو شیطان مرد کی صورت میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ذبح کے متعلق بتا کر کہنے لگا کہ اس خواب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی گمان کرتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بخوشی انہیں اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ شیطان کو جب یہاں سے مات ملی تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا آپ کے والد آپ کو اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے ذبح کے ارادے سے لے کر جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا اگر ایسا ہے تو والد محترم کو اس حکم کی تکمیل کرنی چاہیے
اور ذرا تامل نہیں کرنا چاہیے، مجھے اطاعت گزار پائیں گے۔ جب شیطان نے یہاں سے بھی شکست کھائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بات حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے کانوں پر جب پڑی تو اسے پہچان گئے اور فرمایا کہ اے دشمن خدا، مجھ سے دور ہٹ جا، میں اپنے خالق و مالک کے حکم کو ضرور بالضرور منون بجا لاؤں گا۔ یہاں سے بھی شیطان کو شکست فاش ہوئی تو سر پر خاک ڈالتا ہوا وہاں سے لوٹا۔ ناظرین یاد رکھیں، یہ وہ عظیم قربانی تھی جس کی یادگار کے طور پر اسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشروع کیا گیا، اور ہر صاحب استطاعت و نصاب پر قربانی کرنا واجب قرار دی گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ قربانی کے دن کا محبوب عمل خون بہانا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم نے قربانی کے دن خون بہانے قربانی کرنے سے زیادہ خدا کے حضور پسندیدہ کوئی کام نہیں کیا، اور بے شک وہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور بے شک خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ناظرین یاد رکھیں، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے میں بڑی حکمت ہے۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اس سے انسان اس حکم کی تکمیل کرتا ہے، اس حکم کی تعمیل کرتا ہے جو اسے اس کے رب نے دیا۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ قربانی اپنے ہاتھ اور دل جمی سے کرے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا اور اللہ کریم کی اطاعت کا عہد کر گئے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی کرے گا۔ ناظرین یاد رکھیں، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں تسلیم و رضا کا درس دیتی ہے، ہمیں اظہار و قربانی پر برانگیختہ کرتی ہے، اور یہ باور کرواتی ہے کہ اپنے مسلمان غربا و مساکین بھائیوں کو مت بھول جانا جو بھوک و افلاس کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے تمہیں موقع دیا ہے کہ ان غربا و مساکین کا خیال کر کے اس کا قرب حاصل کر لو اور اپنے لیے سامان نجات جمع کر سکو، اور یہ عمل سارا سال جاری رکھو۔ یاد رہے کہ مسلمان ہر سال سنت ابراہیمی کو 10 ذی الحج کے دن پورا کرتے ہیں، اور عشرہ ذی الحج کے مسلمان کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ اس میں بڑے بڑے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اور ان اعمال میں ایک اہم ترین عمل اللہ کی قربت کی نیت سے قربانی کرنا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، قربانی جانور ذبح کرنے اور گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، یہ اظہار و جانثاری، تقوی و طہارت، مومنانہ صورت و سیرت اور مجاہدانہ کردار کا حامل ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والوں کو اپنی نیت خالص اور قربانی لوجہ اللہ کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت یا خون ہرگز نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ناظرین جہاں تک قربانی کے حکم کی بات ہے تو اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کے بقیہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور اہل علم سے سنت موقدہ ہونا منقول ہے۔ دلائل کی روح سے یہی مسلک قوی معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس حدیث میں من اراد کا لفظ اختیاری ہے، یعنی جو قربانی کرنا چاہے وہ قربان کرے، گویا قربانی واجبی حکم نہیں، اختیاری معاملہ ہے۔ البتہ یہ الگ بحث ہے، اور چونکہ ہمارے امام ابو حنیفہ ہیں تو ہمارے لیے ان کے قول کے مطابق ہی عمل کرنا اور قربانی کو واجب سمجھنا ضروری ہے۔ ناظرین یہ تھا تذکرہ قربانی کی حکمت اور فلسفے کے حوالے سے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں قربانی کی فضیلت کی، اور اس کے بعد آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے مزید حالات و واقعات بتاتے ہیں۔ ناظرین یاد رہے کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اسے بعد والوں کے لیے بھی باقی رکھا جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اور ہم نے اس چلن کو بعد والوں کے لیے باقی رکھا۔ ناظرین، ذی الحج کے 10 ایام اللہ کو بے حد عزیز ہیں۔ ان ایام میں انجام دیا جانے والا ہر نیک عمل اللہ کو پسند ہے۔ ان میں ایک بہترین و محبوب عمل قربانی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر قربانی کا دن اور یوم القر یا مینا میں حاجیوں کے ٹھہرنے کا دن ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح ہے، دنیا کے افضل دنوں میں ذی الحج کے ابتدائی 10 دن افضل دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ان میں سے ایک رات 10 ذی الحج کی بھی ہے، اس سے بھی قربانی کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ قربانی کی بہت ساری حکمتیں، ان سب سے اہم تقویٰ اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ جو قربانی اس مقصد کو پورا کرنے سے قاصر ہے وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ قربانی کے فلسفے کا اور قربانی کی حکمت کے حوالے سے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ قربانی کرتے وقت قربانی کی اصل مقصد اور فلسفے کو سمجھ کر قربان کرے، کیونکہ قربانی صرف جانور ذبح کر دینے اور اس کا گوشت کھا لینے کا نام نہیں ہے۔ ناظرین، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ابھی اسماعیل علیہ السلام 15 برس ہی کے ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ وفات پا گئیں۔ والدہ کی جدائی کا آپ کو بڑا صدمہ تھا۔ اب آپ اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ والد کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ تھی، لہذا قبیلے والوں نے آپ کا نکاح عمالیق قبیلے کی ایک لڑکی عمارہ بنت سعد سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا، تو بیٹے کو ان خاتون سے علیحدگی اختیار کرنے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے والد کی نصیحت پر عمل کیا، پھر قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم کی خاتون سیدہ بنت مزاج سے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تو اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے، لیکن ان کی بیوی کی سعادت مندی، شکر گزاری اور فرما برداری کی بنا پر ان سے بہت خوش ہوئے۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح ہیں: طور ہیرا، طور زینا، طور لبنان، طور سینا اور طور جودی۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس سے حجر اسود کو لے کر آئے، جو جنت کا یاقوت ہے۔ سورہ بقرہ آیت 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ کا پہلا متولی ہونے کا اعزاز بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہے، کیونکہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایات دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام خود واپس ملک شام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے نابت بن اسماعیل کعبے کے متولی بنے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو نبوت بھی حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں نیز قوم جرہم، قوم عمالیق اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ناظرین، یاد رہے کہ اسماعیل علیہ السلام
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ پیارے ناظرین، بات کی جائے آپ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کی تو قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، نبی کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ سورہ مریم میں ہے۔ ناظرین، جہاں تک بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی، تو آپ علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاج سے آپ کے 12 لڑکے ہوئے، سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے، اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد قائم کیں۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حجاز مقدس، مکہ مدینہ کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں یعنی قیدار اور نابت کی اولاد میں سے۔ ناظرین، مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سودھایا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ روایت بتاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ اموی رحم اللہ ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ عربی کے علاوہ آپ کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں میزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا بیشتر حصہ مکہ مکرمہ میں ہی گزرا ہے، جہاں آپ علیہ السلام کو بچپن میں والدہ کے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور آپ علیہ السلام ہی کی برکت سے اس مقام پر آب زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا۔ یاد رہے کہ اس بیاباں میں اسماعیل اور ان کی والدہ کو چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آپ علیہ السلام سے ملنے آتے رہتے تھے۔ روایت بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو قیام نہ کرتے، مگر تیسری بار پھر تشریف لائے تو اللہ کا حکم تھا کہ تعمیر کعبہ کریں۔ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو درخت کے سائے تلے زمزم کے پاس بیٹھے پایا۔ آپ تیر بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، باپ بیٹے بغل گیر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے تو اطاعت کیجئے۔ فرمایا، کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا، کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم علیہ السلام کہلایا۔ دونوں باپ بیٹے دعا کرتے جاتے تھے کہ اے پروردگار، ہم سے قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی نہ چونے سے، بلکہ پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی۔ بعد ازاں مختلف ایام میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، حتیٰ کہ قریش نے بھی اس کی تعمیر کی، جس کا تفصیلی تذکرہ آگے چل کر آئے گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ بعض مورخین نے کچھ زیادہ بھی بتائی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر کو بیت اللہ کے پہلو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑہ بنایا تھا اور اس پر
پیلو کی چھت تھی۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا جسے اکثر سیلاب ادھر سے ادھر کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر خانہ کعبہ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسے پتھر کا مطالبہ کیا جسے بطور علامت کے رکھ سکیں تاکہ وہ آغاز طواف کے لیے بطور نشانی کے استعمال ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پتھر کو ابو قبیس پہاڑ سے لائے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت زیادہ روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام مقام دکھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں، اعلان کر دیجئے لوگوں کو حج کے لیے، وہ آئیں گے پیدل اور دیلی اونٹنیوں پر سوار، جو آئیں گے ہر وسیع گہرے راستے سے۔ ناظرین، ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پکاریے، ہم آپ کی پکار کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کو لبیک کہو۔ آپ نے داہنے بائیں شمال و جنوب میں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر سال حج کے لیے آیا کرتے۔ بعد ازاں تمام انبیاء اور ان کی امتیں حج کے لیے آتے رہے۔ مجاہد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیادہ پا حج کیے۔ روایت ہے کہ 75 انبیاء نے حج کیا اور منی میں نماز ادا کی۔ ناظرین، یاد رہے کہ بیت اللہ کا طواف مسلمانوں کے لیے ایک عظیم عبادت ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس گھر پر ہر دن رات میں 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، 40 نمازیوں کے لیے ہیں اور 20 دیکھنے والوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسان بن عطیہ نے فرمایا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ سب رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، کیونکہ وہ طواف بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس کی حاکمیت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہی اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے متولی مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کی سرداری بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اولاد میں سے 2 صاحبزادگان یکے بعد دیگرے اپنے باپ کی گدی پر بیٹھے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تعداد میں کم تھی، اس لیے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب قبیلہ جرہم نے کعبے کی حاکمیت اور مکے کی سرداری پر اپنا قبضہ جما لیا۔ قبیلہ جرہم میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسر مزاد بن عمر مکہ کا والی بنا، پھر یہ عہدہ مزاج کی اولاد میں نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، جو سب سے بڑا ہوتا وہ متولی بن جاتا۔ چونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، اس لیے ان کی اولاد کو مکہ میں عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا، مگر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اقتدار یا اختیار نہ تھا۔ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے، سب نے مکہ میں ہی سکونت اختیار کی اور تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور کئی قبائل وجود میں آتے گئے۔ پھر یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف گوشوں میں آباد ہوتے گئے، بلکہ عرب سے باہر بھی پھیلتے چلے گئے۔ تاہم کچھ بنو اسماعیل نے مکہ کو نہیں چھوڑا اور یہاں مستقل طور پر آباد رہے۔ وقت گزرتا رہا، آل اسماعیل گوشہ گمنامی میں پڑے رہے اور بنو جرہم 2000 سال تک اقتدار پر قابض رہے۔ اس مسلسل اقتدار کے نشے نے انہیں اس قدر مغرور کر دیا کہ بدماشی اور فسق و فجور کے راستے پر چل پڑے۔ بنو جرہم نے بیت اللہ کی حرمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مکہ میں آنے والے لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ وہ کعبہ کے نذرانے کھانے لگے اور کھلم کھلا زنا کاری کرنے لگے۔ ان کی یہ بدماشیاں مکہ میں موجود بنو اسماعیل کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں اور وہ اندر ہی اندر کوڑتے اور بھڑکتے رہتے۔ رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے یمن کے تجارتی راستوں پر اپنا تسلط جما لیا تھا، اس سے یمن کی تجارت تباہ ہو گئی۔ اس وجہ سے یمن کے کولانی قبائل ترک وطن پر مجبور ہوئے۔ ان قبائل میں سے اوس و خزرج مدینہ میں آباد ہوئے، جبکہ قبیلہ بنو خزاعہ نے تہامہ کو اپنا وطن بنایا۔
پھر جب بنو خزاع نے دیکھا کہ بنو عدنان جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں بنو جرہم کو سخت ناپسند کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ ملا کر بنو جرہم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ بنو جرہم کو عذاب الہی نے بھی آ گھیرا، ان کے جسموں پر چھالے نمودار ہوئے اور نکسیر بہنے لگی۔ بہرحال اس کے باوجود وہ اپنے حریف سے خوب لڑے، مگر ان کی کوئی تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی۔ چنانچہ شکست کے آثار دیکھ کر بنو جرہم کا سردار عامر بن الحارث توبہ کرنے کے لیے کعبے کے دونوں غزالوں اور رکن کے پتھر کے پاس آیا۔ اس کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے اللہ، ہم تیرے بندے، ہم تیرے پرانے ہیں، جبکہ یہ لوگ تو نوزائیدہ ہیں۔ ہم نے قدیم سے تیرے شہر آباد کیے ہیں، مگر اس کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ مایوس ہو کر اس نے کعبہ کے دونوں ہرن اور حجر اسود زمزم کے کنویں میں ڈال کر اوپر سے اس طرح مٹی ڈال دی کہ زمین کے برابر ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنے قبیلے کو لے کر یمن کی طرف چلا گیا۔ فتح کے بعد بنو خزاع نے مکہ کا اقتدار اکیلے ہی سنبھال لیا۔ انہوں نے بنو بکر کو اپنے ساتھ اقتدار میں بالکل بھی شریک نہیں کیا، البتہ ان کا دل رکھنے کے لیے انہیں 3 خدمتیں دی گئیں۔ وہ 3 خدمتیں یہ ہیں: عرفہ سے لوگوں کو حج کرانے لے جانا، نمبر 2 حاجیوں کو قربانی کے دن مینا لے جانا، نمبر 3 مقدس مہینوں کا التوا۔ اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو بکر نے بنو جرہم کو مکہ سے بے دخل کرنے کے لیے بنو خزاع کی مدد کی تھی، مگر انہیں اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ملا۔ اس طرح اولاد اسماعیل علیہ السلام اب بھی مکہ کے اقتدار اور کعبے کی حاکمیت و حکمرانی سے محروم تھے۔ بنو خزاع کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بہرحال مکہ پر بنو خزاع کا اقتدار 300 برس تک رہا۔ پھر قصی بن کلاب کا زمانہ آیا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوگا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔